बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुश आमदीद। आज वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म, अल्लाह रहम करे, साबिक़ वज़ीर आज़म ने कॉल दी हुई है कि एहतजाज की, और वो एहतजाज वो कर रहे हैं, वो 9 मार्च से पहले का कर रहे हैं, 9 अप्रैल से। और पता नहीं दोपहर तक तो लोग नहीं निकले थे, फिर वो शिफ्ट हुआ 8 बजे रात तक। पहले था कि आफ्टर बाद नमाज जुम्मा हमारे जो दीनी जमातें वो अक्सर इस तरह के एहतजाज की कॉल देती कि लोगों ने नमाज़ तो पढ़नी है, तो जड़े नमाज़ पढ़ना है अल्लाह दे घर वो जनाब उनको कहते थे कि ये भी एहतजाज कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने वो वाला कसब पकड़ लिया है, लेकिन लोग नहीं निकले। तो फिर वो पता चला कि जी कि ये रात को 8 बजे कर दिया है। 8 बजे के बाद, या यूँ कह लें कि जब ये आप तक पहुँचेगा व्लॉग, ये हमारी जो बैठक है, तो उस वक़्त तक कुछ ना कुछ हो चुका होगा, अगर कुछ होना हुआ तो। और इसके अलावा इमरान खान साहब का ही इंटरव्यू, जिसकी बाज़ गश्त जो है वो अभी तक है। पैमरा कहता है कि जी कि इसको आपने नहीं दिखाना, और पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस ने उस इंटरव्यू की मज़म्मत की है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के 3 टुकड़े एटमी हथियार जो है वो उनके ऊपर कब्ज़ा और पाकिस्तान की फ़ौज के डिसमेंटल होने का उन्होंने एक पेशीन गोई, यूँ ही कह लें, प्रेडिक्ट किया है उन्होंने। ये है जी, पहले क्या होगा, नंबर 1, नंबर 2, इस तरह के, जैसे उन्होंने कोई स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ हो। तो इसके अलावा और भी बड़ी बातें हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि 15 महीने बाद जो है वो इलेक्शन होगा। फिर उन्होंने कीमतें बढ़ा दी, कीमतें बढ़ा के वो इस वक्त मकबूल 2 दफ़ा, एक हफ्ते के जी, हाँ जी। और वो जो मकबूलियत की जो ज़ीना था, वो ज़ीना नहीं रहा। अब वो गैर मकबूलियत का कोई गड़ा बनता जा रहा है। आम लोगों का तासुर, एक बात हो रही थी कि बड़े जनाब वो रिजेंटमेंट है भाई लोग, मैंने ये कहा था वो अपने दोस्त को कि जो अवाम का रिएक्शन फौरी होता है, कि जिस तरह वो फौरी रिएक्शन देते हैं ना, जब वो जिनको रिलीफ मिलता है तो वो ठंडे भी मुमैन देने। तो बहरहाल ये फ़ैसला गवर्नमेंट का है कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं किया। मैं सर एक ट्विटर पर सवाल पाया सी, वो सवाल मैं आपसे शुरू करूँगा। सब दोस्त अपनी अपनी उस पर राय दें। सवाल से पहले आप वो ट्रक की बत्ती क्यों भूल गए आप? वो केड़ी है सर? 6 दिन जो 10 दिनों के बाद खत्म हुए, उसके बाद मजीद 2 दिन बढ़ गए, वो भी खत्म हो गए। अब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझेंगे फिर ऐलान करेंगे, यानी कमाल। उन्होंने कहा अभी मुझे कहा गया है कि कुछ देर इंतजार। ये बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है। वो मैंने खिताब सुना है, मैंने खिताब सुना है। वो किसने कहा है? मैं बता रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि मुझे मेरे वकला ने कहा है। वकील कौन से हैं? वकील हैं, मुवक्किल तो ये खुद है। तो उन्होंने कहा कि वकील तो अदालत में नहीं बैठे होते, अदालत वाले। अच्छा। उन्होंने कहा कि जी फैसले को पहले समझे, जो अदालत में जाते हैं यार। सर वकील घर भी चले जाते हैं, वकील टीवी भी वेख लेंदे ने, और वकील वैसे भी 24 घंटे वकील ही होता है ना, मशवरा तो किसी वक्त। देखिए वकीलों के भी बच्चे होते हैं यार, बच्चों ने धरने में अगर जाना है, वकीलों के बच्चे ने, तो उन्होंने कोई ना फैसिलिटेट करना चाहिए। तो वो ये कह रहे हैं कि आज उन्होंने खिताब किया, बुनेर में आज ऐलान करना था उन्होंने ना, लॉन्ग मार्च का। कल का था जब बिशाम में, अच्छा चले। तो उन्होंने कहा कि जी हमने फैसला अभी समझना है, हम फैसला समझने के बाद फिर बताएंगे कि हमने क्या करना है। जी आप पे लिखा है फैसला भी समझना पैंदा। वजाद साहब सवाल ये था, वो ट्वीट जो आप मैं, हाँ वो ट्वीट रजी साहब को पूछना, वो खतरनाक है। हाँ मैं कहना कि उन्होंने चूँकि उन्होंने बिरयानी भी खाई हुई है तो बीपी आई हो सर जी। वो ना चीचू की मलिया से एक साहब जो थे वो लाहौर आए, और जब वो यहाँ से सैर करके बत्तियाँ गिन के वापस गए ना, तो वहाँ पे दोस्तों में बैठे ना, तो दोस्तों ने पूछा तू लाहौर का चक्कर लगा के आया है, तो बताओ लाहौर का क्या हाल है। तो उसने कहा लाहौर डूब गया होना है या डूबने वाला होना है। अच्छा जी, ठीक है। सारे लोग परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। ठीक है। उसने कहा वो किवें? कहता मैं जा रहा था, सड़क के किनारे एक टूटी थी पानी वाली ना, सरकारी नलका, वो मैं खोल आया हूँ, लाहौर या तो डूब गया होगा, ये डूबने वाला है। महात्मा भी कहता मुल्क डिफॉल्ट हो जा रहा है यार। लेकिन महात्मा कम पूरा कर गया, और टूटी वाला कम नहीं सी। देखो महात्मा तो पूरा बंदोबस्त करके गया था, पूरा टोल खोल के। अच्छा हम, मेरा ख्याल है कि अब पूरा दरिया ग्रेजुअली चलते हैं, चीज़ इश्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आज एक ट्वीट किया था उसमें, और वो ट्वीट जो ज़ाहिर है कि वो रात को जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है उसके वाले से था, कि जो PDM है वो ज़्यादा हुकूमत लेना उसके लिए भारी पड़ा है, या अगर जनरल फैज़ साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाते वो मुल्क के लिए भारी पड़ना था। तो इस पे मैं, क्योंकि उन्होंने तो मौत तो ही खाई गई ना,
کہ جی کہ بھائیں وہ آ جان گے انہوں نے لا دیں کے بخار تے راضی کر لے. ہاں بخار تو اس پہ ذرا تھوڑا سا میں کہہ رہا تھا کہ اپنا ذرا نقطۂ نظر اگر پیش کر دیا جاتا کہ یہ پی ڈی ایم کا کوئی غلط فیصلہ تو نہیں ہے مسلم لیگ نون کا اپنے پیپلز پارٹی کا کہ حکومت کو لینا, حکومت میں آنا ان کو. میرے ایک دوست ہیں سید عمران شفقت صاحب, وہ 2018 کے الیکشن میں ووٹ ڈالنے گئے تو میں نے چونکہ ان سے پوچھنا تھا کہ یار کنوں پایا ووٹ, کہتے یار تمام تر اس کے باوجود کہ جو میری پسندیدہ پارٹی ہے اس کے ووٹ 5,000 نکلنے تھے, مجھے پتا تھا, لیکن یار میں نے اسے ہی ووٹ ڈالا ہے نوئنگ دا فیکٹ کہ اس کے کینڈیڈیٹ نے ٹاپ 3 کے اندر بھی نہیں آنا. سر یہ سوال ہی بے معنی ہے. ووٹ تعصب ہوتا ہے اور تعصب جو ہوتا ہے نا آپ کا وہ قبر کی دیواروں تک جاتا ہے آپ کے ساتھ. میں ان کے لیے باقاعدہ فل ٹاس پھینک رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ چھوٹے موٹے اقدامات سے نا وہ ووٹ بینک جو ہوتا ہے نا وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا. اب آپ جاری ساری جڑیاں 5,000 ووٹاں دیاں پارٹیاں ہیں نا, ٹی ایل پی, جماعت اسلامی, پھر کہنا اپنا پیپلز پارٹی بھی ایون پنجاب دا یہ حال ہے, وہ سارے ہوں بہ کے سوچ رہے ہیں کہ ساڈا ووٹر ہے. میں ٹی ایل پی اور شک جا رہا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی نے 5,000 ووٹ نہیں لیا لاہور سے. نہیں وہ انہوں نے جملہ تنظیم ساڈے ہلکے نہیں لیا, ساڈے ہلکے نہیں لیا. وہ چھڑ دے نا. اچھا جی سر, جمہوریت اس سیاسی شعور کا نام ہے جو حقائق کو, فیکٹس کو, معروض کو سمجھ کے ایشو بائی ایشو ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے سے الگ کر کے جوڑ کے دونوں طرح سے پرکھنے کی صلاحیت کا نام ہے. تو میں بہت احترام کے ساتھ اپنے بھائی رضوان رضی سے اختلاف کرتا ہوں. تعصب کسی بھی شکل میں ہو, تعصب نام ہے انکریٹیکل سبمیشن ٹو این آئیڈیا. اے پولیٹیکل ورکر اور اے سٹیزن اور کنسرن سٹیزن یا ایک ذمہ دار شہری کبھی بھی تعصب کو فالو نہیں کرتا. اچھا نہیں, میں اگر جہاں تک ان کی اگر بات کو سمجھا جائے تو وہ تعصب کے بجائے اگر ہم لفظ یہ والا استعمال کر دیں جانبداری, جانبداری کے نہیں سر, یہ تعصب کا لفظ اس لیے درست ہے. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ ووٹ محبت میں کم اور نفرت میں زیادہ دیتے ہیں. کس کی؟ عمران خان یا نواز شریف کی نہیں. جو لوکل دھڑے ہوتے ہیں نا کہ یہ رضی جو ہے یہ فرض کرے نون لیگ کے ساتھ ہے, تو میں نے دیکھنا ہے کہ یار نون لیگ کے مقابلے تو عمران خان جیت سکتا ہے یا پیپلز پارٹی جیت سکتی ہے, تو میں اس پاسے ٹر جانا. یہ گاؤں کی سیاست میں ایسا ہوتا ہے. تو یہ 70% جو سیاست ہے وہ گاؤں کی. جو میں نے بات عرض کی, شہر کی سیاست جو ہے نا وہ ریپرزینٹ نہیں کرتی ہماری قومی سیاست کو. فرینکلی ہمارے جو میسیج ہیں وہ کہیں اور رہ گئے ہوئے ہیں اور ہم کہیں اور جا رہے ہیں. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ارے بھائی میں یہی بات عرض کر رہا تھا کہ سیاسی شعور جو ہے وہ ذات پات سے, برادری سے, فرقے سے, اپنے پیر صاحب سے, اپنے پسندیدہ شخصیت سے, اپنی دوستی سے اوپر اٹھنے کا نام ہے. ہم اصولی بات تو یہ 6 دوست بیٹھے ہیں, ہم میں سے 6 کی رائے مختلف ہے. ہم 6 دوستوں ہیں جی. یہی جمہوری فریم ورک ہے کہ ہماری اپنی اپنی رائے ہے. اگر میں اپنی رائے کو کسی مثلاً میرا پسندیدہ سیاسی رہنما کوئی ایسی بات کہے جو میں صحیح نہیں سمجھتا اصولی طور پہ, تو مجھے اس سے اختلاف کرنا چاہیے. اگر میں یہ جو ہماری جمہوریت کی پسماندگی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے میری رائے میں, اور اس پہ ہو سکتا ہے دونوں جو بڑے بھائی ہیں رضی اور گوہر یہ اتفاق کر رضی صاحب تو چپ رہنے کے انہیں لڑ پڑنا. میری عرض تو سن لیجیے نا. وہ میں نے کریکٹر میں اور قامت میں بڑا کہا, عمر میں نہیں کہا. وہ کریکٹر کا تو خیر سانو پتہ میری اعتراض ہے یار سیریس بات ہو رہی ہے ہاں. نہیں میری دوبارہ یہی رائے ہوگی کہ یہ جو یونینسٹ پارٹی کے زمانے سے, آپ کو شاید مجھ سے بہتر ہی معلوم ہوگا دوستوں کو, کہ پنجاب میں
जाट की और राजपूत की सियासत हुआ करती थी। एक तरफ छोटू राम होता था, एक तरफ जो है वो शुमाली पंजाब के जाट होते थे। उससे पंजाब की सियासत को फ़ायदा नहीं पहुंचा। जिसको हम इलेक्टेबल कहते हैं, वो क्यों इलेक्टेबल है? क्योंकि वो गैर सियासी बुनियादों पे वोट लेता है। जी 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 जी, तो एग्री। अब आप समझ लीजिए कि जो इलेक्टेबल है उसने हमारी सियासत को, हमारे सियासी इर्तिका को आगे लेके गया है या पीछे लेके आया? क्योंकि वो जेब में रखा हुआ है गैर जमहूरी ताकतों के, कि वो जब चाहते हैं वो कबूतर टोपी से उकाड़ा जैसा शहर जो है, उकाड़ा जैसा शहर, वहाँ पर जज साहब जो हैं वो घी का डब्बा बांटने पे, वो जज इजाज जज है ना, इजाज जज वजाहत कर दे ना यार, जज वजाहत कर दे, उसका नाम है जज। हाँ नहीं है जो नहीं वो उन्होंने छेड़ है, उन्होंने छेड़ उनका निकनेम है, छेड़ है उन्होंने। तो छेड़ तो वैसे किसी और दी होनी चाहिए थी। तो वो मैं वैसे एक बात कह रहा हूँ कि हमारा जो उकाड़ा है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी सियासत का जो रंग है, वही जो इलेक्टेबल वाली बात कर रहे हैं, वो सियासत ऐसा सच है नहीं। ज़ात पात, फ़िरका, एथनिसिटी, ज़ुबान, सकाफ़त की जो बुनियादें हैं, जमहूरियत का बुनियादी असूल तमाम शहरियों की मसावत है। ये शनाख्त के इसमें से कुछ हिस्से हमें पैदाइश के हादसे में मिलते हैं, कुछ सवाबदीदी हैं। मसलन हम बोलने के लिए, लिखने के लिए किस ज़बान का इंतखाब करते हैं, ये हमारा सवाबदीदी अख्तियार है। आर्टिकल 20 हमें ये प्रेरोगेटिव देता है इंडिविजुअल शहरी को जी कि हम कौन सा अकीदा अख्तियार करें। आप भाइयों का फ़र्ज ये बनेगा कि मेरी इस आज़ादी का एहतराम करें। हाँ। मेरे अकीदे को जज करना आपका नहीं। मैं जब वोट दूंगा तो मैं ये सोच कर वोट नहीं दूंगा कि आप मेरे फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरी राय में तो जमहूरियत की बलूगत जो है वो इसमें है। अब वो जो आपने सवाल फरमाया, वो घी की कीमतें बढ़ने वाला, फैज़ साहब के साथ तो मैं उसका मुवाजना इसलिए नहीं करूँगा कि ये तो फिर सेब और माल्टों में तकाबुल करने वाली बात होगी ना। उसको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम बेफैज़ ही हो जाए। हाँ जी इंशाल्लाह। बात ये है कि कौम बेफैज़ कि जब 28 फरवरी इसी बरस की जी इमरान खान साहब ने अदम एतमाद की तहरीक आने से ठीक 10 रोज़ कबल 10 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत और 5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली में कमी की, और ये भी साथ में ऐलान फरमाया कि मैं इसको बजट तक फ्रीज करूँगा। अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती और इमरान खान वज़ीर आज़म रहते, तो मैं आप दोस्तों से सवाल करता हूं कि क्या वो ये सब्सिडी बरकरार रखते या वापस लेते? ऑब्वियसली वापस लेते। एग्जैक्टली। देयरफॉर मेरी राय में ये तो फंदा डाला है ना उन्होंने फंदा क्या डाला? वो जो भाई कह रहे थे कि वो मैं टूटी खोल आया हूँ, वो तो ट्यूबवेल खोल गए, वो बारूदी सुरंग लगा गए पाकिस्तान की मईशत में। इनफैक्ट चूँकि मुझे तनकीद करते हुए जो है ना वो ये ख्याल रहता है कि सियासी रहनुमा पे तनकीद उसके फेल पे होनी चाहिए, उसकी ज़ात पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट जो उन्होंने हमारी मईशत के साथ हरकत की वो कौमी जुर्म है। उन्होंने जानबूझ के अपने सियासी मुफाद के लिए, सियासी मुफाद को बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर वो पैरोकियल हो और कौमी मुफाद पे हावी हो जाए फिर वो काबिल मुज़म्मत है। उन्होंने अपने पैरोकियल ग्रोही या अपने जमाती या अपने ज़ाती सियासी मुफाद पे कौम के मुफाद को कुर्बान किया। ये जो फ़ैसले हुए हैं ये सख्त हैं। हमें मालूम है हमारे मुल्क के लोगों की माली हालत क्या है। हमें मालूम है कि इस मुल्क के लोगों की फ़ीका सामनी 1500 रुपये से कम होकर 1100 प्लस पे आई है। डॉलर यस, हाँ 1550 से ऊपर थी, 1190 के करीब आई है, ठीक है, डॉलर फिकस नॉमिनल इनकम। उसके बावजूद मुश्किल ये है कि हमें और हमारे मुल्क के लोगों को, तशरीफ़ लाइए, कुछ मामला समझना है मेरे भाई। हम लाडले नहीं हैं और ना हमारे लिए किसी ने फ्री लंच रखा हुआ है। 85% पेट्रोलियम की मसनूआत हम दरामद करने पे मजबूर हैं। दूसरी बात, ये जो हमारा घी है जो हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं,
ہم کہاں سے پام آئل لیتے ہیں؟ انڈونیشیا سے، ملیشیا سے، انڈونیشیا سے زیادہ، ملیشیا سے کچھ کم، ایسے ہی ہے نا. ہمارا جو امپورٹ کا بل ہے وہ $70 ارب سے زیادہ ہے، کچھ زیادہ ہے، جس میں سے 25 سے پلس ہماری ایکسپورٹس ہیں اور 30 ارب ہمارے وہ مزدور جو باہر سے بھجواتے بدوؤں کی نوکری کر کے، جسے میں قومی ذلت سمجھتا ہوں، وہ بیچارے اپنا خون پسینہ ایک کر کے جی کسی آزادی، کسی حقوق، کسی فیئر ٹرائل، کسی قانونی فریم ورک سے باہر رہتے ہوئے، یہ ایسی ہے جیسے شیر کو کھلا چھوڑ دیا جائے. جی وہ باقاعدہ غلامی ہے، وہ باقاعدہ غلامی کر کے وہ ہمیں $30 ارب بھیجتے ہیں، تو ہمارا جو خسارہ ہے وہ 10 سے 12 ارب کا رہ جاتا ہے جو ہم قرضے سے پورا کرتے ہیں. آئی تھنک کہ ہمارے ملک کے لوگوں کو اب بھی اس پہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جو ٹکڑوں میں ہم نے معاشی مفاد پیدا کیا ہے، یہ جو ہم 4 کنال کے گھروں میں رہتے ہیں، یہ جو ہم نے اپنے پورچز میں 6 گاڑیاں کھڑی کر رکھی ہیں، یہ جو ہم نے کچھ طبقات کو ٹیکس سے مستثنا قرار دے رکھا ہے، یہ جو ہم کچھ طبقات کو ایسی مراعات دیتے ہیں جو ان کا استحقاق نہیں ہے. پتہ نہیں کتنے فری پٹرول، کتنا جناب وہ سرکار نے پلاٹ مہنگا ہوتا ہے، پیٹرول جو ہے وہ اتنا مہنگا نہیں ہوتا. اور سرکار پلاٹ، سرکار جاگیریں، سرکار نہر توڑ کے اپنی زمینوں کو پانی دینے کا ان اکاؤنٹیبل اختیار، امپیونٹی اوور دی لائفز اینڈ سیکورٹی اینڈ املاک لوگوں کی، شہریوں کی، اس پہ یہ جو ہے یہ آسٹیریٹی کے میجر سے دور نہیں ہوگا. ہمیں اپنی آبادی کو کنٹرول کرنا، ہماری پہلی اور آخری ترجیح قوم کے لوگوں کی معیاری تعلیم ہونی چاہیے. ہمارا تیل جب تعلیم ہوگی تو وہ چیزیں بھی ہو جائیں گی نا، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، وی آر انڈر گوئنگ ریئلی پریکیریس سچویشن. ارے بھائی، ہمیں یہ نشاندہی تو کرنی چاہیے نا کہ ہماری رائے میں حل کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے. یہ میں نے ایک سیاسی رہنما سے یہ پوچھا، میں نے ایک سیاسی رہنما سے پوچھا، مجھے پلیز میں آپ کو دیتا ہوں سرکار، میں نے ایک سیاسی رہنما سے کہا کہ آپ کی حکومت اور اس سے پچھلی حکومت، آپ دوست جو ہے نہ بچوں کی تعلیم پہ توجہ دیتے ہیں، نہ سیاسی کارکن کی سیاسی تربیت کرتے ہیں. انہوں نے کہا سیاسی کارکن کی سیاسی تربیت تو اس لیے نہیں کرتے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ ایک باشعور سیاسی کارکن سے خائف ہوتی ہے، اسے فین چاہیے، اسے کارکن نہیں چاہیے. اور یہ جو تعلیم ہے نا، یہ ہے 25 سال کا پروجیکٹ. تو یہ جو انڈر پاس ہے یا فلائی اوور ہے، یہ 2 سال میں بن جاتا ہے، نظر بھی آتا ہے. میں نے کہا جناب، وہ جو غریب ماؤں کے دلوں میں اپنے بچوں کے لیے باعزت زندگی کا خواب ہے، وہ سڑک پہ نظر نہیں آتا. بٹ ایوری مدر آف دس کنٹری کین انڈرسٹینڈ کہ اگر اس کے بچوں کو اچھی تعلیم ملے، معیاری تعلیم ملے. آخر اس ملک میں چودھری سردار آئی جی بنا نا، جی ایس اے رحمان کے والد محترم ریلوے کے اسٹیشن ماسٹر تھے. وہ معیاری تعلیم تھی، سرکار کی طرف سے دی ہوئی تعلیم تھی، جس کے نتیجے میں ایس اے رحمان پاکستان کے چیف جسٹس بنے. ٹھیک بات. چودھری سردار جو ہے وہ آئی جی پنجاب کی عہدے تک پہنچے. ان کے ظاہر ہے کہ مختلف طرح کی کنٹروورسیز ہو سکتی ہیں، لیکن آئے تو اسی سسٹم سے تھے نا. ہم نے تعلیم سے ہاتھ کھینچ لیا ہے. میں آخری بات کر رہا ہوں، 350 ارب روپے ہم صرف ملٹری کی پینشنز کو دے رہے ہیں، اور 22 کروڑ لوگوں کا جو سوشل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، جو ان کی سماجی ترقی کے منصوبے ہیں، وہ ہم نے 900 سے کٹ کر کے 300 پہ لے آئے. 50 اوپر کر لیں، 50 نیچے کر لیں، 50 کا فرق ہو سکتا ہے، کیونکہ میرے پاس جو فیکٹس ہیں وہ پچھلے سال جون تک کے ہیں. نہیں تو اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ اپنا میں کرتا ہوں کہ وہ ختم کر دیجئے، پینشن اڑاتی جائے؟ نہیں، پینشن نہیں اڑائیے، لیکن آپ کوئی توازن تو قائم کیجیے نا. نہیں سید، یہ جو عام سرکاری ملازم ہے، جو ٹیچر ہے، جو کلرک ہے، جو یہ جو ڈاکٹرز ہیں، ان کے لیے جو نظام عمران خان صاحب لے کر آ رہے تھے،
اور ابھی بھی وہ کوئی جھگڑا صاحب ہیں, ان کا کوئی ایک چل رہا ہے تیمور جھگڑا صاحب, اور معذرت صاحب ویسے نون لیگ بھی اسی طرف جائے گی, ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پینشن ہونے نے بڑے سرکاری ملازم ہو گئے جی, ہوں ساری زندگی پینشن ہی دیندے رہی انہوں نے. دنیا کا وہ کون سی قوم ہے سر میں بزرگوں کو ساری زندگی سر کام کرنے کے میں بعد پھر آپ سیکورٹی سر میں یہی عرض کر رہا ہوں نا, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات اگر سویلینز کے لیے ہو سکتی ہے تو یہ 26 لاکھ ریٹائر جو ہیں جن کو آپ 350 ارب روپیہ پینشن دے رہے ہیں, ان کے لیے یہ بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو یہ تو 26 لاکھ انسان ہیں, بڑی خدمت کی سر انہوں نے ہمارے ملک کی, ماشاءاللہ بڑا زبردست انہوں نے پروٹیکٹ کیا. اس کے عوض سر ان کو پلاٹ بھی ملے ہوئے ہیں, اور جن کی جو ہم ہیں یعنی جو سویلین ہیں ان میں سے کسی کو اس طرح کی کوئی سہولت میسر نہیں ہوئی. سو جن کو کوئی سہولت نہیں ملی ان کو کہہ رہے ہیں کہ پینشن بھی ختم کر دیں, اور جنہوں نے سارا کچھ لبا ہے وہ سر یہ بات غلط ہے. دوسرا جو آپ نے یہ سوال کچھ اور تھا ایکچولی, بات وہ دوسری طرف لے گئے وجاہت صاحب. سوال آپ کا یہ تھا کہ بخار چنگا سی یا موت چنگی ہے جی, ٹھیک, آپ یہ ایکچولی کہنا چاہ رہے تھے, ٹھیک ہے سر. یہ اچھا ہے, اچھا ہاں, یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ بالکل ٹھیک کیا ہے. اگر یہ نہ کیا جاتا تو جس بات کا بھی خدشہ ہے نا کہ ڈیفالٹ کر جائے گا, اگر یہ چیزیں نہ بڑھائیں تو قیمتیں نہ بڑھائیں تو اب تک ڈیفالٹ کر گیا ہوتا, اوکے ٹھیک ہے, ایک یہ نقصان ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو پروجیکٹ عمران ہے نا سر, پھر وہ پھر اگلے جو انہوں نے نقشہ پیش کیا ہے, پیش گوئی جو آپ نے شروع میں بتایا کہ 3 ٹکڑے والا, سر وہ کام کمپلیٹ ہونے تک پروجیکٹ عمران چلتا رہتا. ہوں پروجیکٹ عمران چل ضرور رہا ہے پر ذرا نا وہ کتے فیل ہوئے نے, ٹھیک ہے, کتے فیل ہونے کا مطلب سائیکل کا, ہاں ان کے نا ذرا تھوڑا سا اور نہ کسی پاس چلے جان. بعض لوگوں کی فہم بڑی کمزور بھی سمجھا دیا جائے کہ یہ سائیکل کا ہوتا ہے. اچھا, میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پروجیکٹ عمران جڑا نا ایسے ذرا رگڑا کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی اس پاور لیس ہوا ہوگا, پاور لیس نہیں کتے فیل ہونا مطلب ہے کہ پاور لیس ہوا, بریک لیس ہوا ہوا ہے. بریک لیس. اچھا, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی وہ کسی کے اس میں نہیں آ رہا, مگر اس کو مزید شائن کیا جا رہا ہے. 25 جون تک راہداری ضمانت ملی ہے سر, کیسی گل, اور اس کے بعد ان کو چاہیے تھا کہ پہلی فرصت میں جا کر وہ شامل تفتیش ہوتے, ٹھیک ہے, وہ جلسے کر رہے بھائی, اور پھر نیوٹرلز کے نام لے کر ہماری فوج کو براہ راست تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان پر تنقید بھی اس طرح کی کر رہے ہیں جس طرح کی انہوں نے سوچا بھی نہیں ہونا پروجیکٹ عمران لانچ کرنے والے نے بھی, ٹھیک ہے. سو اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا درست ہے. ہاں, ایک کام اس حکومت نے غلط کیا, ان کو یہ کام آتے ہی کر دینا چاہیے تھا, اتنی ڈیلے نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ ڈیلے کرنے سے اس کی تو ایک ریزن ہے نا ڈیلے کرنے دی, وہ تو یہ ڈر تھا نا کہ اسی طرح قیمتیں بتائیے تو کاٹر نہ دین, یہ خطرہ تھا نا. اچھا, یہ سر یہ خطرہ بھی غلط ہے, یہ غلط بتایا گیا تھا, ٹھیک ہے. یہ چونکہ بہت سیاستدان ہیں, یہ بڑے سینئر لوگ ہیں, زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب کو اگر اسی سیاست ہانی ہے یا انہوں نے ساڈے پروگرام تو سیکھنے تھے, پھر ان اللہ پڑھ لینا چاہیے سیاست ہوتے, ٹھیک ہے. ہاں, تو وہ ایکچولی انہوں نے یہ سارا لانچ کیا تھا باقاعدہ کہ جی ہمیں خطرہ یہ ہے کہ نکال دیا جائے گا, پہلے ہمیں گارنٹیاں کریں. یہ سر صرف ایک پریشر ٹیک تھا چیزوں کو مکمل طور پہ اپنے ہاتھ میں لینے کا, ورنہ وہ پہلے سارا کچھ طے کر کے آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور چیزیں اب جن سے خطرہ ہے نا ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر اب یہ گئے نا, اگر ان کو بھیج دیا گیا تو پھر چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں آئیں گی. اگر ان کے ہاتھ میں چیزیں آ سکتی ہوتی تو بھائی جان وہ عمران کو بھیجنے کا یہ والا سارا معاملہ ہوتا ہی نا, براہ راست ہی آ جاتا بھائی, ان کسے روک لینا سی. اس دو بھی تو ہیلی کاپٹر آیا ہی ہے نا, تو پھر عمران گھر گیا ہے, ٹھیک ہے, پریزن وین آئی نا, وہ عمران صحیح کہتا ہے, کس کے کہنے پہ وہ کون تھا, وہ سوال تو درست ہے اس کا. حالانکہ ان کو پوچھنا یا ان سے پوچھنا چاہیے کہ کتنے لوگ تھے, ہاں کتنے آدمی تھے. اچھا, میں یہ عرض کروں کہ جو آپ نے ایک اور بات کی تھی وہ میں بات کر کے پھر دوست باقی بات کر لیں. وہ بات آپ نے یہ کی تھی کہ جناب عمران خان کے انٹرویو کے نشر ہونے پر پابندی لگائی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, پیمرا کی طرف سے. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی فضول حرکت ہے پیمرا کی.
ٹھیک ہے, اور جاہلانہ فیصلہ ہے. اگر آپ کو عمران کو روکنا ہے کہ وہ جگہ جگہ پہ اس طرح سے سپٹنگ نہ کرتا پھرے, ٹھیک ہے, تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے, لاہور ہائی کورٹ کا, الطاف حسین والا, تو عمران کی کوئی چیز بھی نشر کرنے پر پابندی لگا دی جائے. نہیں سر دیکھو دیکھیں نا, اگر آپ کو اتنا خطرہ ہے تو پھر وہ فیصلہ موجود ہے, اور وہ فیصلہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے لیا ہوا ہے آسمان جہانگیری کے خلاف کھڑے ہو کے. یہ میں آپ کو یہ بتا دوں, جو عمران کا وکیل خاص ہے. سو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے, یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ وہ کس کا موکل خاص ہے. نہیں وہ موکل خاص ہو تو نوکری مک ہی پائیں, وہ چینج ہو گئے نا, وہ واٹس ایپ نمبر بند ہو گئے یار. پھر 25 تاریخ دی جڑی زراداری ضمانت ہے. اچھا سر اس کو ادائیگی بیریا ٹاؤن کے ذریعے ہوتی ہے, وہ ہو رہی ہے. اچھا وہ چلے جہاں سے بھی ہو رہی ہے. نہیں وہ دی گل نہیں. اچھا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یا تو جو ہے نا اس کو پھر عمران خان کی کوئی, یار نواز شریف کی تقریر نشر ہونے پر پابندی تھی, پابندی ہے, مریم کی تقریر پر پابندی تھی, ان کے انٹرویو پہ پابندی تھی, مولانا فضل الرحمان تے کسے پاسے دا نہیں یار, حامد میر کو تو یار کام ملا رہی یار, کتنے مہر علی کتنے تیری سنا, خدا دا واسطہ ہے حامد میر بیچارہ کرو. میں کہنا چاہتا ہوں, اور بھائی میری بات سنیں یار, نہیں میری بات سنیں, حامد میر تو کونسلر نہیں جیت سکتا یار. میں مولانا فضل الرحمان کی بات کر رہا ہوں یار, نہیں صحافی ہونا الگ بات ہے, میں جب لیڈرز کی بات کر رہا ہوں تو حامد میر تے گوہر باٹن نہ بڑی, جو مطلب مولانا فضل الرحمان جو ہے بھائی اس کا جلسہ میلوں لمبا ہے. آصف زرداری کا انٹرویو ہوا, نشر نہیں ہوا, پابندی لگی. مولانا فضل الرحمان کا انٹرویو ہوا, نشر نہیں ہوا. ان دونوں کو تو کوئی سزا نہیں تھی کسی جگہ کے اوپر, ٹھیک ہے. تو یہ بھائی صاحب جڑے نے اترے نے پیمرا جو ہے ان کے اوپر یہ پابندی لگائے, میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں. دیکھیے میں اس میں ان کی بات کو بڑھاتے ہوئے دیکھیے, اگر ان کی بات کو نشر بھی کرنی ہے تو جس طرح انٹرویو ہوتے تھے, زرداری صاحب کا انٹرویو ہوا, اب بھی ہوتا ہے, پروگرام ریکارڈ ہوتا ہے 5 بجے, ٹھیک ہے, پاکستان کے بڑے لیڈنگ جرنلسٹ کا وہ پھر جاتا ہے, اس میں سے مرضی کے فقرے کاٹے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر وہ پروگرام نشر ہونے جاتا ہے. نہیں پھر اتنے حامد میر صاحب کا ذکر کر لئیے نا, ہاں انہوں نے کیا سی نا کہ وہ آج میرا پروگرام میرے تو پچھے بغیر ہی کٹ دیتا ہے, ٹھیک ہے, ان کے فکرے نہیں, پورا سیگمنٹ کاٹ دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی اشرف المخلوقات نہیں ہیں, اور باقی جو ہیں مخلوقات ہیں, یعنی وہ فوکل فطرت مخلوق نہیں ہے, فوکل فطرت مخلوق نہیں ہے کہ وہ ان کا وہ نہ ہو. لیکن 2-3 باتیں جو شروع میں دوستوں نے کہیں, میں نے کہا میں اسے ذرا کریکٹ کر دوں. 2017-18 کی بات ہے, اس وقت فوج کی جو سویلین کھاتے سے جا رہی تھی وہ کچھ 20 ارب روپے کے قریب تھی جو پینشن تھی, ٹھیک ہے, 350 کہا انہوں نے, تو میں کہا میرے ذہن میں آپ چیک کر لیجیے, جی 450 پینشن میں ہے سال کے بجٹ میں, اور اس میں سے 90 ارب سویلین کے لیے ہے, جی ٹھیک ہے. 350. اچھا, وہ جو ہے مطلب میرے ذہن میں ہے, تو اب اگر 100% انفلیشن ہوگی تو 40 ارب ہو جائے گی, 50 ارب ہو جائے گی, 350 میں مجھے تھوڑا سا وہ ہے ہوا, تو میں نے کہا میں اپنے چیک کر لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ پینشن ختم کرنے کی اس لیے بھی بات کی گئی کہ اس وقت پینشن اور سرونگ ملازمین کی جو سیلری ہے وہ مطلب کہ پینشن زیادہ جاتی ہے, اور جو ملازمین اس وقت سرو کر رہے ہیں ریاست کو, ان کی تنخواہ کا بل چھوٹا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. تو سرکار وہ اتنی بڑی لائبلٹی کے حوالے سے آلٹرنیٹو ڈھونڈ رہی ہے. چھاپا بہت بڑا ہو گیا, ہاں سرکار کے لیے چکٹ رہے نہیں جا رہے. وہ سمال بل چکاؤ جنہیں کیا سی کہ فیملی پلاننگ حرام ہے, چلو اسی 1952 تو پٹ رہے ہیں اس گل تے. آ جاؤ, میری گل تے مکمل ہو لین دیو. اصل میں 22 کروڑ پہ لے گئے, تو سر آپ مین پاور ایکسپورٹ بھی کرتے نہیں ہیں نا, ان کو سکلز بھی نہیں نا دیتے, ان کو تعلیم بھی دینا تاکہ وہ اپنے لیے نئے راستے تلاش کریں. میری بات کی ہے, ہاں چین بڑی آبادی کے ساتھ اس نے ترقی کی ہے, ہاں گئی ہے, کیونکہ یار چین کا رقبہ پاکستان کے رقبے کے ساتھ ملا کے دیکھ لو. پاکستان یہ بھی سر جی ٹی روڈ دے نال اس سے 4 ملک ہم سے آگے ہیں نا آبادی میں, انڈونیشیا, امریکہ, چائنا, انڈیا, ٹھیک ہے. ان چاروں کا رقبہ ہم سے ڈبل سے بھی زیادہ ہے.
ٹھیک ہے سر. آپ جو ہے ابھی تک لیکن بلوچستان میں آپ چلے جائیں, گاڑی ذرا ڈی جی خان سے آگے گزارے اور بلوچستان میں داخل ہو, آپ کو 40 کلومیٹر تک بندہ نظر نہیں آتا. تو ہم نے ڈسپیرٹی بھی بڑی جنریٹ کر دی ہوئی ہے. وہ علاقے بھی اتنی آباد ہونے چاہیے تھے. اب ہم نے وہاں پہ یونیورسٹیاں قائم کر دی ہیں, اندرون بلوچستان جو یونیورسٹیاں قائم کی ہیں الحمدللہ, جہالت کے اس سے بڑے اڈے بنا دیے ہم نے. اور وہاں کا بچہ بھی جو ہے وہ ڈگری ہاتھ میں پکڑ کے کہے گا میرا احسال ہو رہا ہے بلوچستان کا اور مجھے دیا جائے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, اس کا حق ہے کہ اس کو اچھی کوالٹی تعلیم دی جائے, لیکن پرائیویٹ شعبہ جب نہیں دے گا اس کو تعلیم کیونکہ اس کی کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے تو وہ آگے پھر سوسائٹی کے اوپر چڑھے گا. ٹھیک ہو گیا. پاکستان کی جامعات کے اندر بھلے وہ قائد اعظم یونیورسٹی ہو, بھلے وہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہو, بھلے وہ پنجاب یونیورسٹی ہو, جب تک بلوچ بچوں کو ریزرو کوٹے کے اوپر, میں دوسری بات کر رہا ہوں ذرا برداشت کیجیے گا, بلوچ بچوں کو ریزرو کوٹے کے اوپر داخلہ نہیں ملتا تھا جو کہ اسپیشل نواز شریف صاحب نے پچھلے دور کے اندر دیا, تب تک وہاں پہ حالات پرسکون تھے. قائد اعظم یونیورسٹی ہر تیسرے دن بند ہوئی ہوتی ہے کیونکہ سرائکی موومنٹ اور بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن دونوں الائنس کر کے باقی سب کو ہاسٹلوں میں پھینٹتے ہیں. سیم از دا کیس وتھ پنجاب یونیورسٹی اینڈ سیم از دا کیس انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے اندر, تو بچے قتل بھی ہو چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ٹھیک ہے پھر بھی ہمیں بلوچستان کے بچوں کے لیے آواز اٹھانی رہنی چاہیے. ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے, لیکن یار کلپر بختیوں سے پنجابیوں کا قتل عام شروع کیا جو ملتان کے اندر ہوا تھا. میں نے بچپن کی خبر پڑھی ہوئی ہے. کلپر بختیوں کو جو بگٹی صاحب شہید ہو گئے تھے انہوں نے علاقہ بدر کیا, ملتان میں آ کے ٹھہرے, کلپر یا کلپر جو بھی ہیں, اور ملتان کے اندر ذرا سی بات کے اوپر انہوں نے 30-35 بندے پھڑکا دیے لوکل. یار بھائی ان کے حقوق کی ہم بات کرتے ہیں یار, لیکن ان کے بھی تو حقوق ہے نا. ملتان کے اندر وہ جو خون بہا تھا اس کا کوئی والی وارث بنا نہیں بنا. کسی ایک کے حقوق کی بات میں آگے میں بات کو, اس لیے تھوڑا سا نا ہمیں وہ اس کو چیز کو درمیان میں رکھ کے چلنا چاہیے. ریاست جو ہے وہ یہ دیکھتی ہے, میں واپس اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں جو سوال آپ نے ریز کیا تھا. ریاست یہ دیکھتی ہے کہ بھائی فائنانشیل بیلنس جو ہے وہ آؤٹ ہو رہا ہے, جو کیری اوور لائبلٹیز ہیں ان کو ہم کیسے میٹ کریں. تو اس کے لیے یہ فارمولہ جو تھا 97 کے اندر ہی انٹروڈیوس کروایا تھا شہباز شریف صاحب نے اپنی اس کے اندر. تو اس کے اندر یہ تھا کہ آگے جو ملازمین ہیں ان کو ہم زیادہ تنخواہ کے اوپر رکھیں. آپ یونیورسٹی میں چلے جائیں, ٹینیور ٹریک والے کی سیلری جو ہے ریگولر گریڈ والے سے 2-2.5 گنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو سیلری زیادہ رکھیں اور اس کو کہیں کہ بھائی آپ کو جو اضافی پیسے دے رہے ہیں یہ آپ سٹاک مارکیٹ میں میوچل فنڈ کے اندر انویسٹ کر لو انڈیویجولی, لیکن پینشن کے لیے آپ ہمارے وہ نہیں ہیں. دنیا بھر کے اندر یہ ہوتا ہے. نیا سسٹم یہ لایا جا رہا ہے کہ بھائی جان یا تو ریگولر آپ جاب چاہتے ہیں سرکار کی, اوکے, اگر آپ ادھر چلے جائیں گے نا ٹرینیور ٹریک ٹائپ کے اوپر تو ہم آپ کو سیلری بھی زیادہ دیں گے لیکن آپ پھر پینشن کے نہیں ہوں گے. میرے خیال یہ آپشنل ہونا چاہیے اور دونوں چیزیں آفر ہونی چاہیے. اس کو کچھ سازش کا نام نہیں دیا جانا چاہیے, ہمیں دنیا کے جدید رجحانات کے ساتھ میٹ کرنا چاہیے. صحیح ہے سر. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. نہیں, ਮੈਂ سوال آپ پہلے کر سوال چکے میرا تھے. وہی ہے. ہاں جی, اس کا جواب جہاں سے آپ چلے تھے اور اس کا جو جواب یہ آ رہا تھا کہ شاید تعلیم سے ٹھیک ہو جائے گا. اگر تو یہ نور اللہ نے, امداد سومرو نے اور ایک عام آدمی نے جو جا کے ووٹ ڈالتا ہے. ہاں جی, کیا سوال یہ تھا کہ وہ بخار دکھا کے ہاں کہ جنرل فیض صاحب زیادہ قوم پہ بھاری پڑنے تھے یا یہ جو حکومت ہے یہ زیادہ بھاری پڑ رہی ہے. اچھا, قوم پہ بھاری تو بعد میں پڑے ہیں, اصل مسئلہ تو سیاسی جماعتوں کا تھا جنہیں خوف تھا جنرل فیض صاحب کا, اور اس بھاگ دوڑ میں انہوں نے بغیر سوچے سمجھے, بغیر کوئی پلاننگ کیے اپنی حکومت کے حاصل کرنے کی تو پوری پلاننگ کی. ظاہر ساری جماعتوں کو اکٹھا کیا, چھوٹی چھوٹی جماعتیں ان کے ساتھ ملیں, حکومت کے ساتھ جو اتحادی جماعتیں تھیں وہ ٹوٹ کر آئیں, یہ ساری پلاننگ ہوئی. لیکن اس سارے دور میں IMF سے معاہدہ ہو چکا تھا پہلے ہی, جس پہ تنقید بھی بھرپور طریقے سے کی جا رہی تھی. ورلڈ بینک کو گروی رکھنے کی بھی باتیں بھی ہو رہی تھیں. یہ ساری باتیں ہو چکی تھی. اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ دیا گیا. یہ ساری باتیں ہو رہی تھی اور ان پولیٹیکل پارٹیز کے سامنے تھی. لیکن اس کا کیا سلوشن ہوگا اور اس کو کیسے مینیج کیا جائے گا, اس بارے میں کوئی سوچنا ضروری نہیں سمجھا گیا. صرف ان کو خوف یہ تھا کہ اگر جنرل فیض آرمی چیف بن جائیں گے تو شاید ہماری باری نہیں آئے گی اور عمران خان اگلے 10 سال تک چلتا رہے گا یا 5 سال تک یا جو بھی ہے. تو اس لیے فی الحال صرف اس سے جان چھڑائی جائے اور آ جائیں. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ عمران خان نے تو اعلان کیا تھا کہ میں جون تک اس کو کنٹینیو کر لوں گا. اچھا,
جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر وہ ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا، تو وہ تو اگر کی صورت میں ہے نا، کہ اگر وہ ناکام ہوتی تو پھر اس نے مینیج کرنا تھا. لیکن ان لوگوں کے پاس جو اب حکومت میں آئے ہیں اس چیز کی کوئی پلاننگ نہیں تھی کہ اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. اچھا اگر پلاننگ ہوتی تو جیسے گوہر بٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ شروع میں آتے ہی کر لینا چاہیے تھا، لیکن ان کی کوئی پلاننگ نہیں تھی اور انہیں وہی ڈر اور وہ خوف کے ساتھ چل رہے تھے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ انہیں یہ تھا کہ پتہ نہیں ہم چلیں گے یا نہیں چلیں گے. اچھا یہ اب ہم جو مرضی کہہ لیں کہ وہ دکھانے کے لیے کر رہے تھے، وہ جو جس دن بھاگے تھے لنڈن گئے تھے اس دن بھی یہی پوزیشن تھی کہ جی پتہ نہیں کیا ہوگا. اب بھی اگلے دن آ جاتی ہے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پلاننگ نہیں تھی؟ پلاننگ ہوتی تو یہ معاشی یہ صورتحال نہ ہوتی کہ آج کھڑے ہو کر بتا رہے ہوتے. پھر وزیر اعظم کو بار بار یہ نہ بتانا پڑتا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے جو ہے نا وہ سستی کرا دوں گا چیزیں، کیونکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے پھر وزیر اعظم پاکستان کو کہ ان کے کپڑے وہ پرنسس ڈائنا نہیں ہیں، ان کے کپڑے جو تھوڑے سے اچھے ڈالرز میں یا پاؤنڈز میں بک جائیں ان کے کپڑے کسی نے نہیں خریدنے. ان کپڑوں کے ذریعے مہنگائی ختم نہیں ہونی ہے، نہ آٹے کی قیمت. تو ریپیٹڈلی کر کے حضور یہ عوام کا مسئلہ ہے، ان کے لیے بجلی کی پرائس، پیٹرول کی پرائس، آٹے کی پرائس، یہ چیزیں. مسئلہ یہ ہے کہ یوں پٹ کر لیتے ہیں کہ مطلب وہ پھر اس کی صحیح قیمت دے رہے ہیں جو اس کو گالیاں پڑ رہی ہیں. ہاں ڈیفینیٹلی. اچھا اور کس کو پڑیں گی گالیاں؟ جو حکومت میں آئے گا جو بھی ہوگا، وہ نواز شریف صاحب ہوں، وہ عمران خان صاحب ہوں، وہ آصف زرداری صاحب ہوں، اگر وہ مینیج نہیں کر سکیں گے چیزیں. جب عمران خان کی حکومت آئی تو یہ کہتے تھے کہ پچھلی حکومت نے آرٹیفیشل طریقے سے چیزوں کی قیمتوں کو روکا ہوا تھا، تو ہم سب کہتے تھے کہ یار یہ ان کا کام تھا نا، انہوں نے مینیج کیا ہوا تھا، آپ بھی کر لیں، اگر آرٹیفیشل طریقے سے ہو سکتا ہے تو آپ بھی کر کے دکھا دیں. تب ہم اس پہ تنقید کرتے تھے. اچھا آج ہم کہہ رہے ہیں کہ آج ہم اس کو جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں ساری چیزوں کی قیمتیں بڑھانے کے لیے. عمران خان کے دور میں ہم اس پہ تنقید کر رہے تھے کہ یہ قیمتیں جو بڑھ رہی ہیں. آپ کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے صرف اقتدار لینے کے لیے 100%. کیوں جی؟ ٹھیک ہے ایک منٹ اس کے ساتھ دوسرا جو نواز شریف سوری عمران خان کی تقریر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اگر وہ بھی ویسے انہوں نے گل کرتی وہ ابھی ہم نے اس پہ بات کرنی. چلیں ٹھیک ہے. تو صرف یہی ہے کہ اپنے اقتدار کے لیے، اور ان کی کوئی پلاننگ نہیں تھی کہ اس کو کیسے لے کے چلنا. اگر پلاننگ ہوتی تو وہ یہ 1 مہینے سے زیادہ ٹائم جو گزر گیا اس میں نظر آ جاتی کوئی پلاننگ. سر میں آپ کے بنیادی سوال پر آتا ہوں. ایشو یہ ہے حضور کہ آپ کے پاس پولیٹیکل پارٹیز کی جگہ پر بیٹھ کر سوچیں، آپ کے پاس اپنی پارٹی پالیٹکس ہے، اپنی ذاتی مقبولیت ہے، اور وہ ملک ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں. 22 کروڑ لوگ، ابھی تو 22 کروڑ کہتے ہیں، بقول زرداری صاحب کے 30 کروڑ ہو گئے. زرداری صاحب کی اس طرح کی فگر غلط نہیں ہوتی. 17 میں ہم نے مردم شماری کروائی ہوئی ہے، اور مطلب ہم ابھی تک اسی میں اب لاہور ابھی تک پنجاب ابھی تک 12 کروڑ ہے 17 سے لے کے ابھی تک، یعنی بچے پیدا ہونے ہی بند ہو گئے. ابھی تک ہم وہ اسی پر بیٹھے ہوئے. تو ایک تو یہ کہ اتنا بڑا ملک، اس ملک کو ایک کرونا بھی لگ گیا تو صابر شاکر دے مطابق 12 کروڑ دی اضافہ بھی ہونا چاہیے. تو تو سر ان کے پاس آپشن سے دو. جو یہودی لابی ہے نا اوتے سر انگلینڈ دے وچ وہ زیک تینوں نہیں گل کرن دی. جڑا زیک گولڈ سمتھ ہے نا، اس نے اصل میں وہ صابر شاکر کو نئے طریقے بتانے ہیں، کیونکہ وہ آج اپنے سابقہ یا موجودہ حال مقیم یا سابقہ بینوئی کے حق میں بولنے ہیں زیک. اب وہ 5 منٹ دوبارہ سو جائیں گے، اس کے بعد جب میری کوئی بات آئے گی جو میں جملہ پورا کرنے جاؤں گا پھر وہ بیچ میں بول پڑیں گے. یہ مطلب ان کا خاصہ ہے ویسے. اچھا سو گئے، چلو کوئی نہیں. تو سر ایشو یہ ہے کہ نہ میں اس بات سے متفق ہوں کہ ان کی کوئی پلاننگ نہیں تھی، ان کی پلاننگ تھی. لیکن جس طرح، ہاں اس بات سے میں پہلے بھی اور ریکارڈ ہوں یہاں پر کہ لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالنا یہ زیادتی ہے. غریب کے اوپر مزید بوجھ ڈالنا، اس کو آپ نے مینیج کرنا ہے، کسی طریقے سے آپ کو کرنا ہوگا. آپ کو پتا تھا کہ ملک کن حالات میں ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. میں دوسری بات کر رہا ہوں، میں سر گزارش کر رہا ہوں، ان کو پتا تھا کہ یہ بوجھ پڑنا ہے ہمارے اوپر، تیاری کے ساتھ وہ آئے ہیں. اب وہ پورے پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، پورے نہیں پڑھیں گے تو پتھر پڑیں گے. اگر ان کی پلاننگ کامیاب ہو گئی تو ٹھیک. نہیں یار ویسے ایک بات ہے کہ جس وجہ سے ملک ان حالوں میں پہنچا ہے، وہ وجہ یا اس وجہ کا جو وجہ بنے ہیں انہوں نے تو پوچھنا چاہیے نا پہلے کی کیتا سی. جی وہ ہاں ان کو پوچھنا چاہیے، ان کو پوچھنا چاہیے. میں یہ صرف بات کمپلیٹ کر لیں پھر میں آپ. تو سر میں ہمیشہ ایک رائے کر رہا ہوں اس سیٹ اپ کے حوالے سے کہ یہ جو معاشی
کمزوری ہے نا پاکستان کی معیشت کی کمزوری، یہ پولیٹیکل پارٹیز کی سب سے بڑی طاقت ہے اس وقت. اس کو انہوں نے استعمال کرنا، ان کو کرنا چاہیے اور جتنا کر رہے ہیں اور کریں گے. مطلب پوچھا جائے میں نے پتہ کیا نا جب یہ چل رہی تھی چیزیں کہ الیکشنز کب ہونے، یہ ہونا ہے وہ ہونا، میں نے پتہ کیا تو وہ پھر مجھے جس بندے نے جس طرح بتائی تھی وہ ذرا عام فہم میں بتا رہا تھا کہ کھٹارا گڈی ایسی چابیاں واپس کرتی ہیں، ایسے بنانی ہے، ٹھیک کرنی ہے تو ہم نے چلانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم 1.25 سال میں ٹھیک کر کے پھر آپ کہیں کہ نہیں ہم نے نیا ڈرائیور رکھ لیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. پھر گاڑی ٹھیک بھی ہم کریں گے، پھر چلائیں گے بھی ہم. تو ان کو ادراک تھا، ان کو پتہ پھر بھی ڈرائیور ہی ہے. نہیں ڈرائیور ہی ہوتا ہے نا پولیٹیکل پارٹی. میں نہیں اونرشپ کی بات ہے، اونرشپ ہے نا، مالکی ہے نا، چلائیں نہیں ہم نے ہے نا. ڈرائیونگ سیٹ کون ہوتی ہے؟ آپ گھر کی ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں بیٹھے اپنی، آپ کے فیصلے ہوتے ہیں. آپ نے کہا یا اللہ جانتا ہے. نہیں یعنی 1.25 سال کے بعد کا جو اگلا پیریڈ ہے اس کے لیے بھی گارنٹی کسی اور سے لینی ہے انہوں نے. یار گارنٹی لینے، سمرو صاحب آپ میری اس بات کو سمجھیں گے، ہم اس وقت ایگزیکٹلی وہی حالات میں ہیں جو ہم 16 دسمبر کو کھڑے ہوئے تھے جب مشرقی پاکستان الگ ہو گیا تھا اور یہاں پہ پتہ نہیں تھا مغربی پاکستان نے کہ ڈائریکشن کیا لینی ہے. ہم ایگزیکٹلی اکنامکلی بھی سوشلی بھی اس لیول پہ چلے گئے ہیں، بلکہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ 1-2 انچ اس سے بھی نیچے ہیں، بہت برے حالات میں. تو لہٰذا یہ فیصلے جو ہیں، مطلب آج اپنا ہوا یہ کہ مطالبے آئے لوگوں سے کہ بھئی آپ اپنے ذرا کم کریں نا، اپنے پیٹ کے ساتھ پتھر باندھیں. تو تھوڑا سا تھوڑا سا وہ برادری شاہ صاحب نے کیا کہ 40% ہم پیٹرول کنزمپشن کم کرتے ہیں، سارے سرکاری دفاتر کی اور کابینہ کی. میرا خیال ہے پی ایم صاحب نے بھی کوئی 30-35% کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وفاقی حکومت نے بھی کر دیا ہے. اسی طرح وہ کے پی کے والوں نے بھی کر دیا 30-35%. تو یہ پریشر آئے گا لوگوں کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے، اور معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. وہ جو فیض صاحب والا معاملہ ہے نا، وہ صرف ایک شخص کا تھا، وہ ساری تمام اتحادیوں کا نہیں تھا. ٹھیک ہے سر، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں سمرو صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور نور اللہ صاحب کی بات سے مجھے اختلاف یہ ہے. آرٹیکل 95 کانسٹیٹیوشن کا غیر مشروط ہے. جو سیاسی جماعت یا سیاسی جماعتوں کا اتحاد یہ جانتے ہوں کہ ہمارے پاس اکثریت ہے، تحریک عدم اعتماد پیش کرنا ان کا حق ہے، انکنڈیشنل حق ہے. 1 2 آئینی طور پہ قرارداد عدم اعتماد یا تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے 14 دن کے اندر اس کا فیصلہ ہونا تھا. یہ 20 مارچ تک ہونا چاہیے تھا، 7 مارچ کو پیش ہو گئی تھی. کیا اس وقت کسی کے علم میں تھا کہ آئین چکنی کی جائے گی؟ 8 مارچ کو پیش ہوئی. 8 مارچ کو پیش ہوئی تو پھر 21 مارچ آ گیا نا. بالکل 21. آئین شکنی کی گئی، ایک دفعہ نہیں کی گئی، اس کو گھسیٹ کے 9 اپریل تک لایا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ پنجاب کے اندر جو کچھ کیا گیا، اس کے بعد جو صدر صاحب نے کیا، یہ کہنا، اور ابھی تک کر رہے ہیں، یہ کہنا کہ سیاسی جماعتوں کے پاس جنہوں نے نو کانفیڈنس موشن لایا ان کے پاس پلاننگ نہیں تھی، معاف کیجیے گا، جرم کی کیا پیش بھی نہیں کی جائے. اس وقت عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ جس مینڈیٹ پہ عمران خان صاحب 4.25 سال وزیر اعظم رہے ہیں، اسی مینڈیٹ پہ یہ حکومت بھی ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ درست تھی تو یہ بھی درست ہے، اور اگر یہ غیر آئینی ہے تو پھر وہ بھی غیر آئینی تھی، کیونکہ پھر بات لی جاتی ہے 2018 کے انتخاب پہ. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے دوستوں کو بجائے اس کے کہ ہم الزام تراشی کریں کہ جی ان کے پاس پلاننگ نہیں تھی اور انہوں نے ذاتی، بھائی سیاسی جماعت کاہے کے لیے بنتی ہے؟ اقتدار میں آنے کے لیے اور معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے بنتی ہے نا. بالکل ایسے ہی میری تو یہ رائے ہے. ایک منٹ ایک جواب دیکھیے. بات یہ ہے ہر ایک کو نظر آ رہا تھا، مطلب سعودی عرب کے ساتھ ہمارے وزیر خارجہ کی منہ ماری ہوتی ہے. چین کا صدر دورہ پاکستان ملتوی نہیں کرتا، کینسل کرتا ہے. تو ترکی کا جو وزیر اعظم ہے وہ پاکستان آنے سے 3 دن پہلے انکار کرتا ہے. ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ ترکی اور ملائیشیا کی قیادت کو بٹھا کے وہاں سے دڑکی لگا جاتا ہے. امریکہ کے صدر جو ہیں وہ اس کو کال نہیں کرتے اور وہ ہر انٹرویو، ہر پریس کانفرنس میں بیٹھ کے اس کا رونا روتا ہے. ٹھیک ہے، طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہاں آ کے مذاکرات نہیں کریں گے، ہم دوحہ میں مذاکرات کر لیں گے، ہم استنبول میں جا کے مذاکرات کر لیں گے. اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ محلے میں ٹکے کی عزت نہیں رہ گئی آپ کو.
ٹھیک ہے. جن کے آپ باپ ہونے کے دعوے دار ہیں طالبان, وہ بھی آپ کو ٹوٹو دکھا کے نا تو وہ دوحہ جیسے چھوٹے سے ملک کے گود میں جا کے بیٹھ گئے. صحیح. ٹھیک ہے. آپ نے پاکستان کے اندر پاکستانی دنیا کے اندر کوئی پاکستان کا دوست نہیں چھوڑا. تو ایسی صورت کے اندر جب ملک نظر آ رہا تھا کہ یہ سامنے ڈیفالٹ ہے اور اگر اس کو اوائڈ کرنا ہے, آپ کو پتہ ہے وہ یا تو طیارہ گرنے کے بعد پیچھے ہٹا کرتے ہیں یا ملک ٹوٹنے کے بعد پھر بھی پیچھے ہٹتے. اس وقت بھی یہ کہا کہ میں صدر نہیں رہوں گا, ریلیکٹنٹلی یہ کہا, لیکن مجھے کمانڈر ان چیف رکھا جائے. اس وقت بھی جس دن شام کو جو ہے وہ ملک ٹوٹا اسپہر جب ہم نے سرنڈر کیا ہے, شام کو ٹیلی پرنٹر پہ وہ آئین آ رہا تھا جو کارنیلیس نے لکھ کے دیا تھا. اس وقت بھی نہیں پیچھے ہٹے. ڈاکٹر کمال حسین, سیکرٹری جنرل عوامی لیگ, لیٹر آن فارن منسٹر بنگلہ دیش کے, 97 میں پاکستان تشریف لائے تو انہوں نے کہا, میں پولائٹلی ان کا جملہ دہرا رہا ہوں ذرا یوفیمسٹیکلی, انہوں نے کہا ہمارا خیال تھا کہ میدان جنگ میں شکست کے بعد پاکستان کے لوگوں کو حق حکمرانی شاید واپس مل جائے گا. 77 میں ہمیں پتہ چلا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. ہمیں 72 کے مارچ میں پتہ چل گیا تھا جب پولیس سے ہڑتال کروائی گئی تھی. ہمیں 73 کے فروری میں پتہ چل گیا تھا جب بلوچستان میں انسرجنسی, ایک سفارت خانے سے کتنا اسلحہ مل گیا تھا جس سے ایک صوبے میں انسرجنسی ہو سکتی تھی. مسلسل سازشیں ہو رہی تھیں, مسلسل اس کو جو ہے وہ اس سے فائدہ لیا جا رہا تھا, اس پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا. اس پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ طیارہ گرنے پہ بھی پیچھے نہیں ہٹے. اگر طیارہ گرنے پہ پیچھے ہٹے ہوتے تو محترمہ بینظیر بھٹو سے کہا گیا کہ وزیر خارجہ ہمارا ہوگا. اب پیچھے ہٹ جائیں گے. دیکھیے میں یہ عرض کر دوں کہ پاکستان نیت پہ آ گیا نا بات, اور میں آپ سے بچے گا تو پھر کھائیں گے. میرے خیال میں یہ اگلے سیگمنٹ کی بات ہے. ایک چھوٹا سا جواب آپ کر لیں, کریں. اسی کو ہم آگے کریں. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کہیں نہیں کہا کہ تحریک عدم اعتماد کوئی غیر آئینی تھی, بالکل آئینی طریقہ تھا, لیکن میرا صرف اس میں پوائنٹ یہ تھا کہ ان کی یہ پریپریشن نہیں تھی کہ ہم نے معیشت کے حوالے سے کیا کر کے دکھانا ہے. اگر وہ ہوتا تو سامنے نظر آ جاتا. ہمیں آئین شکنی اس بات میں مجھے ہمیں آئین شکنی اس بات میں نظر آ رہی ہے کہ جو 21 مارچ کو تحریک عدم اعتماد پہ کارروائی ہو کے عمران خان کی چھٹی ہو کر یہ جو جمہوریت کے دیوتا ہیں یہ حکومت میں آ جاتے اور وہ 21 کو نہیں آ سکے. ویسے 21 میں تو 3 دن کا انہوں نے خود بھی مارجن دے دیا تھا, وہ بھی آئین میں نہیں موجود ہے, لیکن ان لوگ یہ خود مان گئے تھے ایک ریکویسٹ پہ, کیونکہ ریکویسٹ کرنے والے ایسے لوگ تھے کہ یہ ان کے سامنے بہت نرم دل ہوتے ہیں اور ان کی باتیں فوراً مان جاتے ہیں. ان کو تو ووٹ بھی ڈالنے جاتے ہیں, ان کے ایکسٹینشن کے لیے تو ووٹ بھی ڈالنے جاتے ہیں, سارے لائن میں لگے. سارے نہیں گئے, سارے گئے تھے, 7 لوگ نہیں گئے. اچھا تو ان 7 کو تو ہم وہ برا سمجھتے ہیں نا, کیونکہ لیڈرشپ انہیں اچھا نہیں سمجھتی. اچھا وہ جنہوں نے ڈلوایا تھا ان کے ہم حق میں ہیں, ہم ان کی بات نہیں کرتے. اچھا دوسری چیز یہ تو آئین شکنی ہوگی کہ 10 دن لیٹ ہو گیا, تو حضور وہ اس کے بعد 9 اپریل کو تو پھر 10 اپریل کو تو رجیم چینج ہو گئی نا, حکومت چینج ہو گئی تھی. اچھا آج بھی پنجاب میں کابینہ نہیں بن رہی, اب کون سی آئین شکنی ہو رہی ہے؟ صرف 2 پارٹیوں کا آپس کا معاملہ ہے کہ میں نے یہ منسٹری دینی ہے, ریٹرن لکھا ہوا تھا اور میں نے نہیں دینی. میں یہ تو پھر وہ آئین شکنی. اچھا جب میری پسندیدہ پارٹی ڈیلے کر رہی ہے, چیزیں خراب کر رہی ہے, تو وہ سیاسی معاملہ ہو گیا. اور جب میری وہ پارٹی جو مجھے پسند نہیں ہے, اقتدار کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا ایک منٹ, اوکے میں اچھا نہیں میں پھر آ جاتا ہوں. مجھے انتقال اقتدار سے مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کو اس بات سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑا کہ وہ 9 اپریل کو چینج ہوئی ہے یا 24 کو چینج ہو جاتی. فرق اس بات سے پڑ رہا ہے, انہیں فرق اس بات سے پڑ رہا ہے کہ اس کے بعد ان لوگوں کے لیے کیا ہوا ہے. ان کے لیے بجلی کی قیمتیں کیا کم ہو گئی ہیں, کیا انہیں بجلی ملنی شروع ہو گئی ہے, کیا پیٹرول ان کے لیے سستا ہو گیا ہے, کیا آٹا ان کے لیے سستا ہو گیا ہے, کیا چینی ان کے لیے سستی ہو گئی ہے. اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی تو پھر وہ 4 دن اگر فرق پڑ گیا تو اس میں کون سی آئین شکنی ہو گئی؟ میں ان کو بتا دیتا ہوں, میں ان کو سانس لے لیں, ٹھنڈے ہو جائیں. ہاں میں بالکل ٹھنڈے ہو جائیں, ذرا ان کو ٹھنڈے ہو جائیں. پھر سر آئین میں ہی سارا بندوبست ہے, آئین شکنی سارے مسائل کی جڑ ہے بنیادی طور پر. دوسری جو یہ کہہ رہے تھے نا کہ تیاری نہیں تھی, میں کیونکہ ان معاملات سے کو رپورٹ کرتا رہا ہوں, باخبر اسی وجہ سے بات بتا رہا ہوں. سر آج آپ نے شیخ رشید صاحب کی بات سنی, 2 روز پہلے فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ انہوں نے 2 مہینوں میں اتنے دورے کر دیے جتنے ہم نے 4.5 سال میں نہیں کیے تھے. یہ وہ اپنی ناکامی کا اعتراف اور ان کی تگودوں کا اعتراف کر رہے ہیں, ناکامی کا. سر پہلے دن یہ چین گئے ہیں, یہ امریکہ گئے ہیں, سوئٹزرلینڈ گئے ہیں, ترکی گئے ہیں,
ابو ظہبی گئے ہیں, سعودی عرب گئے ہیں. سطح اتنی ہے, نہیں وہ نہیں کیا میں آپ کو بتاتا ہوں سر. میں بات کر لوں, آپ دے دیجیے گا, میری بات پوری ہو, میری بات پوری ہو جائے پھر آپ دے دیجیے گا. مجھے کیوں, میرے سے کیوں لڑ رہے ہیں سر؟ میں بہت مؤدب ہو کے اختلاف کرتا ہوں. تو اچھا سر, یہ گئے آئی ایم ایف کے پاس حکومت میں آنے کے بعد. آئی ایم ایف نے ظاہر کنڈیشنز رکھ دی. یہ گئے سعودی کے پاس, انہوں نے کہا ٹھپا لگوا دو. یہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے, ٹھپا لگوا کے آ جاؤ. یہ گئے چین نے کہا آئی ایم ایف سے ٹھپا لگوا کے آ جاؤ, ڈیفالٹ ملک کو کوئی پیسہ نہیں دیں گے. یہ گئے اپنا اب دبئی, وہاں سے بھی یہی جواب ہے. سعودی عرب جواب دے, چین جواب دے, ساری یہ پوری ان کی پریپریشن تو یہ تھی کہ ہم یہ کریں گے. ٹھپا آخری ٹائم پہ جب ہر طرف سے جواب ہوا تو ٹھپا لگوایا. اب ہر طرف سے ظاہر ان کی تیاری جو چیزیں آئیں گی, کیونکہ رشیا سے پیٹرول لے کے تو آپ جو وہ تو آپ نے وہ تو کرنا نہیں سر. میں اب آپ کی ہونے لگی ہے. وہ جو نہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جس میری سوچ پر جو ہے میں سن لیں بات یہ ہے کہ جی اگلی دفعہ اگلی نشست میں نہیں اگلی نشست میں ہم بات کریں گے یہ والی. ہاں جی, 1% شرح سود جو ہے وہ جو 4% پہ عمران خان صاحب کو دی تھی ایز اے ٹوکن, چائنا نے اس میں 4% کو کر کے 3% کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ پیسے بھی تسی رکھی رکھو. یار یہ نہیں بات باری باری پوچھ لیں, کوئی باتیں اگلی بات کر لو سر. مسئلہ یہ ہے کہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو آپ کو پسند نہیں, اس لیے آپ کو میری نہیں. ہاں اچھا ایک منٹ, اچھا آپ نے 6 بندوں میں سے کسی سے حال نہیں پوچھا, ہر ایک سے اس کا ایک منٹ, ہر ایک سے اس کا ذاتی نظریہ یا اس کی ذاتی سوچ پوچھ رہے ہیں. مجھ سے آپ حال پوچھ رہے ہیں, میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں, میں اس ملک کو لیڈ کر رہا ہوں, آپ مجھ سے حل پوچھ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو سومرو صاحب کو رپورٹنگ کی وجہ سے ساری باتیں پتہ نہیں, میں نہیں سن رہا, آپ میری بات سنیں پلیز. آپ نے سوال کر لیا, میرا جواب سن لینا. جو باتیں سومرو صاحب کو پتا ہے وہ کسی کو نہیں پتا تھی کہ کس نے ٹھپا لگانے کا کہا. یہ اس سے پچھلی حکومت میں پتہ چل گیا ہوا تھا کہ آئی ایم ایف سے پیسے, آئی ایم ایف سے کلیئرنس نہیں لیں گے تو کوئی ملک ہیلپ نہیں کرے گا. یہ اب آ کر نہیں پتہ چلا, ٹھیک ہے. اور دوسرا, یہ جو تیاری تھی اس کے بعد نون لیگ کے سارے لیڈر بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم تو پریشان تھے, ہم تو چھوڑنے کو تیار بیٹھے تھے, ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے. وہ ان سب کو نہیں پتا تھا اس بات کا کہ تیاری تھی. سومرو صاحب کو اور آپ کو پتا ہے کہ ساری تیاری تھی. تھینک یو ویری مچ. اچھا میرے خیال میں میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا, میں نے آپ کو صرف کہا کہ کیونکہ یہ میں چیزوں سے باخبر ہوں, یہ ہوتا رہا. ظاہر ہے جب آپ ڈیفالٹ کریں گے, پچھلی حکومت ہو یا یہ حکومت ہو, کوئی کچھ نہیں دے گا. جی گل ہے, اس میں کوئی سائنسدان بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو سمپل پتہ ہونا چاہیے کہ ملک کے حالات کیا ہیں اور کیا آپ ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں. ڈیفالٹ سے بچنا ہی سب سے بڑی پلاننگ ہے. تو ڈیفالٹ سے یہ حکومت اس نے بچنے کی کوشش کی ہے. اس کا جو بھی وہ جو کہتے ہیں جی سیاسی اس کی جو قیمت ان کو بہرحال دینی پڑے گی, تو وہ اس کے لیے میرا خیال تیار بھی ہیں. آگے ہم نے بات کرنی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو پیشن گوئی کہیں گے, کیا کہیں گے اس کو, فور کاسٹ کیا, خدشات ظاہر کیے ہیں پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے, اور وہ بھی پاکستان کی اکانومی کو لے کے کیے ہیں. اس پہ بات کریں گے, کیا عمران خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ درست ہیں, یا محض وہ جس طرح اس وقت جو گورنمنٹ میں لوگ ہیں بیٹھ کے وہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی یہ بیسیکلی خود اپنی پلاننگ, میرا خیال ہے وہ سیاسی الزام ہے, لیکن پھر بھی اس پر بات کریں گے کہ کیا پاکستان کو توڑنے کے کسی مشن کے اوپر عمران خان صاحب لگے ہوئے ہیں. اس پر اگلی نشست میں گفتگو کریں گے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.